हज़रत मोहम्मद के बाप कौन थे? क्या हज़रत मोहम्मद सचमुच अल्लाह की तरफ से भेजे नबी थे, या ये सब मोहम्मद साहब की अपनी दिमागी उपज थी? बचपन की उनकी कहानी से पता चलता है कि वो इतने अलग कैसे हो गए कि उन्हें लगने लगा कि वो एक खुदा के भेजे रसूल हैं। ये इस सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें हम मोहम्मद साहब की ज़िंदगी की कहानी बिल्कुल शुरू से जानेंगे और समझेंगे हर एक बारीकी को। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और शुरू करते हैं बिना अल्लाह के नाम से। A 2-year-old son of a father who's been dead for 6 years? This is preposterous. This is a scandal. Father, calm down. How can I calm down? My son cannot possibly have a child of 2 years. We were married on the same day. My son Hamza is 6 years old now. What is this madness? Father, we are not stupid. I know, I understand, Father. But we must conceal this disgrace. You must raise him, take him. Raise him as one of your slaves if you must. What shall I call him? To whom should I attribute him? His name is Muhammad. We could call him the Father Unknown. ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। नबूवत, इस चीज को समझने के लिए हमें हजरत मोहम्मद की जिंदगी को पूरी तरह से जानना पड़ेगा। उनकी पैदाइश से लेकर उनकी मौत तक हुए एक एक वाक्य को जानकर ही हम इस नतीजे तक पहुंच सकते हैं कि वे वाकई एक नबी थे या ये सब उनके मन का वहम था, और आगे चलकर उन्होंने अपनी इसी मानसिक कमजोरी को किस तरह अपनी ताकत बनाई और मरने से पहले किस तरह लाखों लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करा लिया। ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इसी सच से पर्दा हटाने के लिए मैं ये सीरीज लाया हूँ जिसमें हम मोहम्मद साहब की पूरी जिंदगी में हुए एक एक घटना और इनकी एक एक जंग करने के पीछे की असल कहानी और साथ ही साथ कुरान की आयतों के नाजिल होने की असल वजह और इनकी सारी बीवी और इनके साथियों की कहानी को जानने की कोशिश करेंगे, जिससे मोहम्मद साहब को हम पूरी तरह से समझ सकें। इस पूरी सीरीज में हम उन पॉइंट्स पर गौर करेंगे जिनसे साफ जाहिर होता है कि मोहम्मद साहब की पूरी जिंदगी में सिर्फ इंसानी फितरतें ही मौजूद थीं। यहाँ खुदा जैसी किसी चीज का कोई दखल नहीं था। मोहम्मद साहब ने अपनी जिंदगी में सिर्फ वही काम किए जो शायद एक बादशाह अपनी जिंदगी में करता। याद रहे कि इस सीरीज को बनाने का मेरा मकसद किसी भी तरह से मुस्लिम्स के बिलीव को ठेस पहुंचाना या किसी दूसरे मजहब को ऊंचा या नीचा दिखाना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ मुस्लिम्स को रियलिटी बताना है, ताकि जिस तरह मैं इस्लाम के अंधेरे से बाहर आया हूँ ठीक उसी तरह वह लोग भी इस मजहब से बाहर आ सकें। इसलिए मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम्स तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि वो भी मजहबी बुराई से बाहर आ सकें। ये सच में ताज्जुब की बात है कि अगर हम कोशिश भी करना चाहें कि मोहम्मद साहब की ज़िंदगी से किसी अच्छे या कोई खुदाई वाले वाक्य को बयान करने की कोशिश करें तो ये नामुमकिन होगा, क्योंकि मोहम्मद साहब की सीरत को पढ़कर ये साफ नज़र आता है कि इसमें खुदा का कोई दखल मौजूद नहीं था। हज़रत मोहम्मद भी अपनी ज़िंदगी में कहा करते थे कि मैं सिर्फ आम नबी और अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे खुदा ने कोई मोजज़ा नहीं दिया जिस तरह पहले के नबियों को दिया गया था। और मोहम्मद साहब के नाम पर जो मोजज़ात गढ़े गए हैं उन्हें किसी भी तरह से सच साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह के करिश्मे इस्लाम को वजूद में लाने वाले खलीफाओं ने अपने अपने वक्त में गढ़े थे, जिनका साइंस और लॉजिक से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैं इस सीरीज़ में उन्हीं मिथोलॉजी को एक्सप्लेन करूँगा जिसमें खुद इस्लामिक स्कॉलर्स बिलीव करते हैं, और इस काम के लिए मैं कुरान, हदीस, तफसीर, मोहम्मद साहब की ज़िंदगी पर लिखी गई एंशंट सीरत यानी बायोग्राफी जैसे इब्न हिशाम, तबकात इब्न साद, तारीख़ अल-तबरी, अल-बिदाया व अन-निहाया और सीरत हल्बिया जैसी किताबों का सहारा लूँगा। और कुछ कहानियाँ जिनका ताल्लुक़ कुछ हद तक शिया बिलीव से है उसके लिए शियाओं की किताबों का भी हवाला दूँगा। ये एक लंबी सीरीज़ होगी, मगर मैं कोशिश करूँगा कि इस सीरीज़ का हर एक वीडियो अपने अपने टॉपिक पर पूरी तरह से कंप्लीट हो, यानी हर एक वीडियो अपने आप में एक मुकम्मल वीडियो हो। अगर कोई सीरीज़ की किसी वीडियो को बीच में से भी देखे तो वह उतनी कहानी अपने आप में मुकम्मल होगी, मगर मेरा रिकमेंडेशन होगा कि इस सीरीज़ को शुरू से ही देखा जाए, जिससे अगर किसी को इस्लाम और मोहम्मद साहब की ज़िंदगी की बहुत कम जानकारी है
تو اسے بھی اس سیریز کے ذریعے بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کو ملے گا۔ خیر، اب بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک کی۔ آج سے 1 سال پہلے 12 ربیع الاول یعنی محمد صاحب کی موت اور جنم کے دن میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی جس میں نے یہ بات کہی تھی۔ محمد صاحب کی وفات سے پہلے میں ان کے پیدائش پر ویڈیو بنانے والا تھا، پر پھر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا، کیونکہ میرا مقصد سماج کو یہ سندیش دینا بالکل نہیں ہے کہ ایک انسان کے اچھے یا برے ہونے سے اس کے جنم کا کوئی لینا دینا ہوتا ہے۔ ایک بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے، اس کا باپ لیگل تھا یا انلیگل، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، اور میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ کسی کو اس بیس پر جج کیا جائے، اور اسی کو انسانیت کہتے ہیں۔ جی ہاں، ایک انسانی نظریے سے کسی کو اس بات پر جج کرنا غلط ہے، اس لیے میں نے اس سے پہلے کبھی بھی اس ٹاپک پر بات نہیں کی تھی، مگر یہ ٹاپک خاص کر کے محمد صاحب کی زندگی کے پچھلے اور شروعاتی 4 سالوں میں ہوئے عجیب و غریب قصوں سے بھرا پڑا ہے، جنہوں نے ان کی سائیکولوجی پر ایک گہرا اثر چھوڑا تھا۔ شاید اسی قصے کی وجہ سے محمد صاحب نے آگے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہو۔ تو جانتے ہیں ان کی پیدائش کے تعلق سے ساری کہانی۔ عبداللہ اور امینہ کی شادی۔ حضرت محمد کا جنم آج سے قریب 1400 سال پہلے مکہ کے قریشی نامک قبیلے میں ہوا تھا۔ اس وقت مکہ میں پیگنس لوگ رہا کرتے تھے، جس کے ساتھ ساتھ پورے عرب میں کرسچینٹی، جوڈازم اور الگ الگ مذہب کے لوگ ایک ساتھ موجود تھے۔ جس وقت حضرت محمد پیدا ہوئے اس کی کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ کنفرم نہیں ہے، کیونکہ ہر ہسٹورین نے اس کی الگ الگ تاریخ لکھی ہے۔ ایگزیکٹ ڈیٹ کیا تھی کوئی نہیں جانتا۔ اس کے علاوہ محمد صاحب کے والد یعنی پتا کا نام عبداللہ تھا، اور ان کی والدہ یعنی ماں کا نام امینہ تھا۔ محمد صاحب ان دونوں کی پہلی اور اکلوتی سنتان تھے۔ عبداللہ اور امینہ کا نکاح کب ہوا اس پر بھی بہت زیادہ کنٹراڈکشن ہے، ہر کتاب میں اس کی ایک الگ ڈیٹ موجود ہے۔ ابن ہشام اور طبقات نے یہ لکھا ہے کہ ان دونوں کا نکاح حضرت محمد کی پیدائش کے 4 سال پہلے ہوا تھا، اور ابن کثیر کی طرح باقی اسکالرز نے ان کی نکاح کی تاریخ محمد صاحب کی پیدائش کے قریب 6 سال پہلے کی لکھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان دونوں کی شادی کس طرح ہوئی۔ طبقات لکھتا ہے حضرت امینہ اپنے چچا وہاب کی تربیت میں تھیں، یعنی ان کی پرورش ان کے چچا کر رہے تھے۔ اس وقت عبد المطلب یعنی محمد صاحب کے دادا اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر ان کے یہاں گئے، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے امینہ کا ہاتھ مانگا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ ٹھیک اسی مجلس میں عبد المطلب نے اپنے لیے وہاب کی بیٹی حالہ کے لیے خواہش ظاہر کی، جو کہ حضرت محمد کی ماں امینہ کی چچیری بہن تھیں، اور پھر یہ نکاح بھی ہو گیا۔ یعنی عبداللہ اور امینہ کی شادی کے ساتھ ساتھ عبد المطلب اور حالہ کی شادی، یہ دونوں شادیاں ایک ہی دن اور ایک ہی مجلس میں ہو گئی تھیں، جس کے بعد عبد المطلب سے حمزہ پیدا ہوئے اور عبداللہ سے حضرت محمد پیدا ہوئے۔ یعنی حمزہ رشتے میں بھلے ہی محمد صاحب کے چچا تھے، مگر ان دونوں کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، جیسا کہ ایک عام چاچا بھتیجے میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دونوں کے ماں باپ کی شادیاں ایک ہی ساتھ ہوئی تھی۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے دلہن دیکھنے جا رہا ہے، اور لگے ہاتھ وہ باپ اسی لڑکی کی بہن سے خود بھی شادی کر لیتا ہے۔ یعنی عرب کے لوگوں میں شادی کی عمر کیا ہے، رشتے ناطے کیسے ہیں، یہ سب چیزیں ذرا بھی معنی نہیں رکھتی تھیں۔ اس کے علاوہ اسلامی تاریخ کو اتنا ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کہانی اس وقت کے لوگوں نے خود ہی گڑھی ہے، اور شاید عبداللہ سے ہی محمد پیدا ہوئے تھے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے خود ہی محمد کے پتا یعنی عبداللہ کے کریکٹر پر ایک گندا دھبا بھی لگا دیا، جس سے وہ شادی کے ٹھیک اگلے ہی دن اپنی وائف کو چیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیرت ابن ہشام والیوم 1 پیج 160۔ ابن اسحاق نے کہا جب عبد المطلب عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر لے جا رہا تھا، اس وقت یہ لوگ ایک عورت کے پاس سے گزرے جو کہ ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل یہ وہی شخص تھا جس نے آگے چل کر محمد صاحب کے من میں یہ غلط فہمی ڈالی کہ وہ نبی ہیں، جس پر ہم آنے والے ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ خیر، جب یہ لوگ ورقہ بن نوفل کی بہن کے قریب سے گزرے، تب اس عورت نے عبداللہ کے چہرے کو دیکھ کے کہا، اے عبداللہ کہاں جاتے ہو؟ عبداللہ نے کہا کہ میں اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہارے فدیے میں ذبح ہوئے تھے، تم بس میرے ساتھ ہم بستر ہو جاؤ، یعنی سیکس کر لو۔ یہ عبداللہ کے بچپن کا واقعہ تھا جب عبد المطلب خود اپنے بیٹے کی قربانی کرنے والا تھا، مگر بعد میں اس کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی دے دی تھی۔ یہاں ورقہ بن نوفل کی بہن محمد کے والد عبداللہ کے سامنے خود کو آفر کر رہی ہے اور بدلے میں 100 اونٹ دینے کو بھی کہا، جس کے جواب میں عبداللہ نے بس اتنا کہا کہ وہ اس وقت ابھی اپنے والد کے ساتھ ہے۔ پھر ان کے والد انہیں لے گئے اور ان کا نکاح امینہ سے کرا دیا۔ نکاح کے بعد انہوں نے امینہ سے ہم بستری کی
اور فوراً بعد ہی محمد امینہ کے حمل میں آ گئے، یعنی کہ گربھ میں آ گئے، جس کے بعد عبداللہ واپس اس عورت کے پاس چلے گئے جس نے اپنے آپ کو عبداللہ کے لیے پیش کیا تھا۔ عبداللہ اس عورت کے پاس گئے اور اس سے ہم بستر ہونے کے لیے تیار بھی ہو گئے، مگر اس عورت نے عبداللہ کو منع کر دیا اور کہا کہ اس دن مجھے تمہارے چہرے پر ایک نور نظر آیا تھا جو اب غائب ہو گیا ہے۔ اس کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ محمد صاحب کو اسپیشل دکھانے کے لیے ان کے باپ پر اپنی وائف کے ساتھ چیٹ کرنے کی کہانی بھی ڈال دی گئی، اور ایک نہیں 2 کہانیاں۔ دوسری بھی دیکھتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل کی بہن کی طرح اسی طرح کا ایک اور آفر فاطمہ بنت مورہ نام کی ایک عورت نے عبداللہ کو دیا تھا، اور عبداللہ دوبارہ اس عورت کے پاس جا کر اس سے کہتے ہیں کیا تم اس بات کے لیے راضی ہو جو تم نے پہلے کہی تھی؟ مگر اس عورت نے بھی دوسرے موقع پر عبداللہ کو منع کر دیا۔ یعنی عبداللہ اور امینہ کے نکاح کے بعد اب امینہ پریگننٹ ہو چکی تھی، اور اسلامک اسکالرز نے بھی لکھا کہ عبداللہ اور امینہ کی پہلی ہم بستری کے نتیجے سے ہی محمد پیدا ہوئے تھے۔ خیر، ان کا یہ نکاح زیادہ وقت تک نہیں چلا اور کچھ دن بعد ہی عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ قریش کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام یعنی سیریا میں تجارت کے لیے جا رہا تھا، انہی کے ساتھ عبداللہ بھی نکل گیا۔ جب یہ قافلہ تجارت کر کے واپس مدینہ ہوتے ہوئے مکہ کی اور جا رہا تھا، تب عبداللہ کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی اور وہ مدینے میں ہی رک گیا۔ قافلہ آگے چل کر مکہ تک پہنچ گیا اور پھر عبد المطلب کو پتہ چلا کہ عبداللہ مدینے میں ہی رک گیا ہے، تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو مدینے روانہ کیا تاکہ یہ عبداللہ کی طبیعت معلوم کرے۔ جب حارث وہاں پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ عبداللہ کا انتقال جب ہوا اس وقت ان کی عمر 25 سال کی تھی اور محمد ابھی بھی امینہ سے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ عبداللہ کی موت کب ہوئی اس کی الگ الگ روایت ہے، مگر سب سے صحیح اور اتھینٹک روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ اپنی والدہ یعنی اپنی ماں کی کوکھ میں ہی تھے جس وقت عبداللہ انتقال کر گئے۔ اب دیکھتے ہیں محمد صاحب کی زندگی کے ان لمحوں کی طرف جب ان پر ان کے والد کے تعلق سے سوال کیے جا رہے تھے۔ محمد بن ابو قباشہ۔ محمد صاحب کا پورا نام محمد بن عبداللہ تھا، مگر مکہ کے لوگ محمد صاحب کو محمد بن ابو قباشہ کہہ کر پکارنے لگے تھے، یعنی والد عبداللہ کی جگہ کسی اور کا نام رکھ کر محمد پر طنز کستے تھے۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ الزام لگانے کے پیچھے کیا وجہ رہی ہوگی۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی جانا کہ محمد کے والد عبداللہ اور ان کے دادا عبد المطلب ان دونوں کی شادی ایک ہی ساتھ ایک ہی دن ہوئی تھی، اور پھر اسلامک ہسٹورینز نے بھی لکھا کہ پہلی ہم بستری سے ہی عبداللہ سے محمد اور عبد المطلب سے حمزہ پیدا ہوا تھا، یعنی ان دونوں چاچا بھتیجوں کی عمر لگ بھگ ایک جیسی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ دونوں ہی اپنے ماں باپ کی پہلی سنتان تھے۔ مگر اس شادی کے پہلے سال ہی حمزہ پیدا ہو جاتے ہیں، مگر اس سال محمد پیدا نہیں ہوئے اور ان کے والد عبداللہ کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ پھر محمد سیدھا 4 سال کے بعد جا کر پیدا ہوتے ہیں، جبکہ اس وقت تک امینہ کا کوئی بھی شوہر نہیں تھا۔ المغازی میں لکھا ہے کہ ابن عباس محمد سے 30 سال بڑے تھے اور حمزہ محمد سے 4 سال بڑے تھے، اور یعقوبی نے لکھا کہ شادی کے 2 سال کے بعد محمد پیدا ہوئے، یعنی اسلامک ہسٹورینز ہی آپس میں کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ حضرت حمزہ حضرت محمد سے 2 سال یا 4 سال بڑے تھے، اور ان دونوں کے ماں باپ کی شادیاں ایک ہی دن میں ہوئی تھی، اور پہلی ہی ہم بستری میں حضرت امینہ پریگننٹ بھی ہو گئی تھیں۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ ایک وقت میں شادی ہونے کے باوجود بھی محمد اور حمزہ کی عمر میں بہت فرق تھا، اسی لیے اس مسئلے کو یہ کہہ کر دور کیا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد پہلی ہم بستری سے نہیں ہوئے ہوں، اللہ بہتر جانے سچ کیا ہے، یعنی اسلامک اسکالرز کو بھی نہیں پتا کہ سچ کیا ہے، ہر کسی کی لکھی بات اپنے آپ میں ہی کانٹراڈکٹ کرتی ہے۔ ان سب کے علاوہ قطربی نے ایک عجیب بات لکھی، ایک بچہ ماں کے رحم میں یعنی گربھ میں 5 سال تک رہ سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی بچہ 5 سال یا 10 سال یا پھر اس سے بھی زیادہ دیر تک گربھ میں رہ سکتا ہے۔ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس طرح کی اسلامک سائنس ایک گپ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو نارمل پریگننسی ہوتی ہے وہ 37 سے 41 ہفتے کی ہوتی ہے، اور لانگسٹ پریگننسی صرف کچھ اور ہفتے تک رہ سکتی ہے، یہ کبھی بھی کئی سالوں تک نہیں ہوتی، اس لیے 4 یا 6 سال کی پریگننسی ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور پوری دنیا میں آج تک جو سب سے لمبی پریگننسی چلی تھی وہ تھی کیول 375 دن کی۔ شاید یہی وجہ رہی ہوگی کہ لوگ محمد کو ابن ابو قباشہ کہہ کر پکارتے تھے، جس کا ذکر بخاری کی ایک حدیث میں بھی آتا ہے۔ ابو سفیان نے محمد صاحب کے لیے ابو قباشہ لفظ کا استعمال کیا تھا،
क्योंकि कुफ्फार मक्का यानी मक्का के काफिर लोग हजरत मोहम्मद को तंज कसने के लिए उसे इब्ने अबू कबाशा यानी अबू कबाशा के बेटे के नाम से पुकारा करते थे। अबू कबाशा एक शख्स का नाम था जो बुतों की बजाय सितारों की पूजा किया करता था। खैर, सच क्या है कोई नहीं जानता, और एक इंसानियत के नजरिए से ये बात मायने नहीं रखती कि किसका बाप कौन है। इंसान को उसके कैरेक्टर के बेस पर ही जज करना चाहिए। मगर मजहबी मोरालिटी इंसानियत से अलग हटकर होती है। एक शिया हदीस से पता चलता है कि एक दफा अबू जाफर ने फरमाया कि उस बच्चे में कोई भलाई नहीं है जो जिना की वजह से पैदा हुआ हो, ना ही इसकी खाल में, ना ही इसके बालों में, ना ही इसका गोश्त और खून में, और ना ही किसी और चीज में। नूह की कश्ती भी इन्हें उठाने में नाकाम रही, जबकि उसमें सूअर और कुत्ते भी सवार थे। जबकि इंसानियत कहती है कि किसी को भी इस बात पर जज नहीं करना चाहिए। आने वाली वीडियोस में हम मोहम्मद साहब की आगे की कहानी जानेंगे और उनके बचपन और कौन कौन सी घटनाएं पेश आईं। इन सब के अलावा आप मेरी बाकी सीरीज जैसे कि खिलाफत का खूनी खेल और बनु कुरैज़ा की कहानी देख सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही आगे की कहानी लेकर। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें, कट्टरता से बचें। जय हिंद, जय इंसानियत, साइंस हाफिज।